अस्सलाम वालेकुम। प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद जिस वक्त 87 की कार्रवाई इनिशिएट कर दी जाती है उसके फौरी बाद या इवन आफ्टर पब्लिकेशन या इवन आफ्टर 30 दिन गुजरने के बाद भी, क्योंकि जो आप वर्ड 88 CRPC के अंदर वर्ड देखेंगे तो उसके अंदर वर्ड यूज़ हुए हैं कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन। इसका मतलब है कि जब कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू कर देती है, इसके लिए उसका टाइम एक्सपायर होना या 30 दिन पूरे होना ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद भी कोर्ट साइमल्टेनियसली एक और कोर्सिव मेजर भी ले सकती है किसी शख्स की अटेंडेंस प्रिक्योर करने के लिए। और वो कोर्सिव मेजर ये है कि जिस शख्स को अदालत बुला रही है और वो नहीं आ रहा इन सारे जो है मेथड्स के बावजूद, तो कोर्ट उसके नाम पर जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको उर्दू के अंदर मनकूला और गैर मनकूला जायदाद कहते हैं, कोर्ट इसको भी अपने पोजेशन में ले सकती है, इसको अटैच कर सकती है। जिस वक्त भी कोर्ट ऐसी जो प्रॉपर्टी है मूवेबल हो या इमूवेबल हो उसको अटैच करने का हुक्म जारी करती है, तो ये भी इंफॉर्मेशन पुलिस प्रोवाइड करती है। और उस इंफॉर्मेशन के साथ जो उसका सबूत मलकियत है, ऑनरशिप प्रूफ है, वो साथ लगा होना ज़रूरी है। जैसे उसकी कोई कार है, जैसे उसकी कोई जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, कोई रेजिडेंशियल हाउस है, ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट अटैच कर सकती है एज अ कोर्सिव मेजर। अगर तो वो जो उसी ज़िले में है जहाँ पे वो मैजिस्ट्रेट साहब अपॉइंट है और जहाँ पे वो FIR दर्ज हुई है, तो उस सूरत के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट अटैच की जा सकती है। लेकिन अगर वो किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो उस सूरत के अंदर ऐसी जो अटैचमेंट है वो उस डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज साहब के ज़रिए उनकी इंडोर्समेंट से अटैच हो सकती है। उसके बाद अगर आपका जो सब क्लास 3 है वो एक्सक्लूसिवली डील कर रहा है आपके मूवेबल प्रॉपर्टी को, कि उसके बारे में गाइडेंस दी गई है कि उस के मूवेबल प्रॉपर्टी को किस तरह अटैच किया जा सकता है। जैसे अगर देखें उसका बैंक अकाउंट है कोई जिसके अंदर पैसे हैं, तो उस सूरत में वो बैंक अकाउंट सीज किया जा सकता है। उसके ऊपर कोई रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। रिसीवर से मुराद ये है कि कोर्ट एक शख्स को डेजिग्नेट कर देती है कि आप इस की जो है जो प्रॉपर्टी है उसकी कोई जिससे कोई बेनिफिट आ रहा है, जैसे फ़र्ज़ करें कोई शॉप है, कोई ट्रस्ट है, कोई ऐसी जो इनकम जनरेट कर रही है, तो कोर्ट उसके सारे इंतज़ामी कंट्रोल अपने हाथ में कर लेती है और उससे जितनी इनकम भी निकल रही है वो सारी इनकम गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाती है। वो शख्स इससे कोई बेनिफिट हासिल नहीं कर सकता। तो पहली बात होगी कि वो सीज किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करके उसका सारा इंतज़ामी कंट्रोल अपने हाथ में कर लेती है। उसके बाद अगर जैसे कोई डेप्ट है, किसी ने किसी का कोई कर्जा देना है या किसी की कोई ड्यू डेट है किसी ऐसी चीज़ की मूवेबल प्रॉपर्टी के जो उस शख्स ने रिसीव करनी थी, तो सी आपको वो प्रोवाइड कर रहा है कि कोर्ट ऐसे शख्स को उसको वो प्रॉपर्टी डिलीवर करने से रोक देती है कि आप ये कोर्ट में आके जमा करवाएं। उस शख्स की प्रॉपर्टी मूवेबल अटैच हो चुकी है, लिहाजा ये बेनिफिट भी आप उसको नहीं दे सकते। तो वो जो कर्जा हो कोई चीज़ हो तो वो नंबर 3 के तौर पे कोर्ट उसकी डिलीवरी उस बंदे को रोक सकती है कि ना की जाए। फिर जो आपका डी है वो कहता है कि ये सारे मेजर्स भी ले सकती है कोर्ट एट अ टाइम, बाय ऑल मींस भी कर सकती है या दो इनमें से कोई दो भी कर सकती है कि रिसीवर भी अपॉइंट कर दिया, सीज भी कर दी या डिलीवरी भी मना कर दी, मतलब तीनों भी कर दिए। या फिर वो कहते हैं कि कोई दो भी कर सकती है, ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशन है, ये बाइंडिंग नहीं है कि ये 3 कंडीशन है तो इनमें से आपने एक ही करनी है। आप तीनों भी कर सकते हैं, आप दो भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सच प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज़ अटैच्ड। फिर आपका जो सब क्लास 4 है वो आपको बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे अटैच करनी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए भी कोर्ट उसका पोजेशन ले सकती है। फ़र्ज़ करें एग्रीकल्चर लैंड है,
اس کے اوپر وہ کلٹیویشن ہوئی ہے، ساری گندم کاشت ہوئی ہے، کوئی کپاس کاشت ہوئی ہے، کوئی باغات ہیں فرض کریں کوئی فروٹس کے، تو کورٹ کیا کرتی ہے کہ امیڈیٹلی اس کا پوزیشن اپنے قبضے میں کر لیتی ہے، اور اس طرح وہ بندہ اس پراپرٹی سے ڈپرائیو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر بھی اموویبل پراپرٹی کے اندر بھی کورٹ ریسیور اپوائنٹ کر لیتی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے پراپرٹیز بہت زیادہ جو ہے ریونیو جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو اگر کورٹ اس کو پوزیشن میں لے لے گی تو پھر اس سے جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ تو نہیں رکا جا سکتا، تو اس کا بھی ایک حساب ہوتا ہے، اس کا بھی پیمنٹس ہوتی ہیں، ریسیونگ چل رہی ہوتی ہے، ڈلیوری چل رہی ہوتی ہے۔ پھر پیریشیبل آرٹیکلز ہوتے ہیں لائک کہ آپ ان کا دھیان نہیں رکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ساری فصل جل جائے یا ان کی کوئی میڈیسن نہیں لگ رہی، تو یہ سارے کاموں کے لیے ریسیور اپوائنٹ ہوتا ہے، جو کہ باقاعدہ جو سول پروسیجر کوڈ کے جتنے رولز ہیں وہ اس کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اس کو باقاعدہ کورٹ تنخواہ دیتی ہے 1 ماہ کی پراپرٹی کے مطابق، اس کے کاموں کے مطابق، اور اس کی کوئی ڈیوٹیز اینڈ اوبلیگیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ہائی کورٹ رولز میں بڑی ڈیٹیل سے ملیں گی، اور اس کا ایک آئیڈیا آپ کو سول پروسیجر کوڈ کے اندر بھی ملتا ہے۔ تو سیکنڈ وے از آلسو اپوائنٹمنٹ آف اے ریسیور۔ اس کے علاوہ فرض کریں کہ وہ شاپس ہیں، کوئی مارکیٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، تو کورٹ پروہیبٹ کر سکتی ہے، منع کر سکتی ہے کہ اس سے جو بھی اس کے ٹیننٹس ہیں وہ رینٹ دینا اس بندے کو بند کر دیں، بلکہ یا ریسیور اگر اپوائنٹ ہو گیا تو اس کو دیا جائے گا، یا وہ ڈائریکٹ آ کے عدالت کے اندر وہ اس کو جمع کروائیں گے۔ اور اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ کورٹ سارے میئرز بھی ایٹ اے ٹائم لے سکتی ہے، یا کورٹ جو مناسب سمجھتی ہے ایز اٹ تھنکس اٹ وہ بھی کر سکتی ہے۔ اب جو آپ کا سب کلاس 5 ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر تو کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو پیریشیبل ان نیچر ہے، یا کوئی لائف سٹاک ہے، جیسے فرض کریں آج کل عید ہے، مطلب لائف سٹاک آپ کا جتنے یہ بکرے وغیرہ ہو گئے، اگر اس کی کوئی ایسی ملکیت ہے جو جس میں لائف سٹاک ہے، جن میں زندگی ہے، اور یا ایسی ہے جیسے پیریشیبل نیچر کی کوئی چیزیں ہیں، کوئی فصل ہو گئی، کوئی ایسی چیزیں جن کو اگر آپ ڈکے کریں گے یا ڈیلے کریں گے تو اس صورت کے اندر ان کو اگر دھیان نہ رکھیں تو وہ خراب ہو سکتی ہیں، تو یہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ کورٹ فوری طور پہ ایسی چیزیں سیل کر سکتی ہے، اور سیل کرنے کے بعد اس کے جو پیسے ہیں وہ کورٹ اپنی جو بھی وہ آرڈر کرے بینک میں رکھنے ہیں وہاں پہ رکھ دے، تو لیکن اس کو سیل کرنے کا اختیار بھی ہے۔ سیکشن 6A جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے بعض دفعہ جو جس شخص کو عدالت بلا رہی ہوتی ہے اس شخص کے ساتھ کوئی اور بھی ساتھ افیکٹ ہو جاتا ہے، لائک ایک گھر ہے اس کے اندر مشترکہ کھاتا ہے، اور یا آپ سمجھ لیں کوئی ایسا بزنس چل رہا ہے جس کے اندر وہ پارٹنر تھا، کوئی اور بھی اس کا پارٹنر تھا اس شخص کا جس کو عدالت بلا رہی ہے، تو اس آرڈر سے وہ بندہ کسی بھی طرح اگر ایفیکٹ ہوتا ہے تو سیکشن 6A یہ ریمیڈی پرووائڈ کر رہی ہے کہ وہ شخص اٹیچمنٹ کے باوجود عدالت میں آ کے تو وہ آبجیکشنز فائل کر سکتا ہے، اور اس آبجیکشن کو کورٹ سنے گی، اور سننے کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کرے گی، اور ڈیسائیڈ کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے اس کی بات ٹھیک ہو تو کورٹ الاؤ بھی کر سکتی ہے کہ اس کے حصے کی حد تک چیزیں الگ ہو گئیں، اور اس کا حصے کی حد تک چیزیں الگ کر کے ان کو اٹیچ رہنے دے سکتی ہے، اور جس شخص کی فیور میں آرڈر ہوا ہے اس شخص کا حصہ اندر سے نکال سکتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک مشترکہ کھیوٹ ہے، اس کے اندر تو اب اگر کھیوٹ ہی بلاک کر دیا کورٹ نے تو اس کے اندر جتنے بھی کو شیئررز ہیں وہ تو سارے افیکٹ ہو گئے، تو اس صورت کے اندر وہ کو شیئررز آ کے یہ آبجیکٹ کر سکتے ہیں کہ سر اس کے اسپیسیفک شیئر کی حد تک تو آرڈر ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ بھی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، تو کورٹ اس کو الاؤ یا ڈس الاؤ ایز پر فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دیٹ کیس کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی کی جو پرووائزو کلاز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ جو کلیمنٹ ہے جس نے آبجیکٹ کیا ہے اگر وہ فوت بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیگل ایئرز بھی اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اب جو آپ کا سیکشن 6B ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر
جو آؤٹ آف ڈسٹرکٹ ہے، جیسے آپ کو بتایا کہ اگر کسی اور ضلع کی پراپرٹی ہے اس کو تھرو سیشن جج صاحب کر سکتے ہیں، تو جو اپنے ضلع کی ہے اس کا آبجیکشن تو اسی کورٹ میں ہوگا۔ تو یہ جو سیکشن 6B ہے یہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ بھی میجسٹریٹ صاحب جو ہیں اس ضلع کے جس کے اندر سیشن جج صاحب کی انڈورسمنٹ ہوئی ہے، اس چونکہ پراپرٹی اس ضلع کے اندر ہے تو یہ وہ میجسٹریٹ صاحب بھی اس آبجیکشن کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کا سیکشن 6C ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کوئی آبجیکشن آ جاتا ہے تو اس صورت کے اندر میجسٹریٹ صاحب اس کی انکوائری کرنا چاہیں تو اس کو انکوائری بھی کر سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ صرف آرگومنٹ سن کے اس کی بات کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے۔ اگر ایسے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ہیں جس میں کورٹ سمجھتی ہے کہ اس آبجیکشن کے لیے مجھے انکوائری کرنی چاہیے تو کورٹ انکوائری کر سکتی ہے، کوئی ایویڈنس لے سکتی ہے، ایویڈنس جو ہے وہ کاؤنٹر بھی لے سکتی ہے، ریونیو ریکارڈ منگوا سکتی ہے۔ تو یہ آپ کورٹ کو، میجسٹیریل کورٹ کو یہ اختیار دے رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو سیکشن 6D ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ جو کلیم ہے یہ ڈس الاؤ کر دیا گیا تو اس صورت کے اندر سیکشن 6D یہ پرووائڈ کر رہا ہے کہ وہ جو کلیمنٹ تھا یا جس نے آبجیکشن کی تھی، آبجیکٹر تھا، وہ ڈس الاؤ ہونے کے باوجود اس ڈس الاؤ کے آرڈرز کے اندر 1 سال کے اندر اندر سول کورٹ کے اندر بھی جا سکتا ہے کہ کرمنل کورٹ نے یہ غلط ڈس الاؤ کیا ہے، لہٰذا آپ جو ہیں اس کا ڈیسیجن کریں۔ جو سول کورٹ ہوتی ہے، سول کورٹ کسی بھی ٹائٹل کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہر کورٹ سے بڑی کورٹ ہوتی ہے۔ تو یہی سیکشن 6D کہتا ہے کہ جو بھی فیصلہ سول کورٹ کرے گی تو میجسٹریٹ صاحب نے جو ڈس الاؤ کیا تھا، کرمنل کورٹ نے جو ڈس الاؤ کیا تھا، وہ کہتے ہیں اس کی پھر لیگل ویلیو نہیں رہے گی۔ جو سول کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی اسی ٹائٹل کا، وہ فائنل اینڈ کنکلوسیو آرڈر ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ کا سیکشن 6E یہ کہتا ہے کہ اگر اشتہار جو ہے وہ جاری ہونے کے اندر اندر ایکیوز یا وہ وٹنس یا وہ شخص جس کو عدالت بلا رہی ہے اگر وہ پیش ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھنا ہے کہ مقصد ان سب کا کرسی میئر لینا ہے کہ تم عدالت آؤ، لہٰذا 6E یہ کہتا ہے کہ اگر عدالت آ جاتا ہے وہ بندہ تو اس صورت میں جو اس کی پراپرٹی اٹیچ کی گئی ہے وہ کورٹ ریلیز کر دے گی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا جو سیکشن 7 ہے 88 کا، وہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر ود ان جو ٹائم اسپیسیفائڈ ہے 30 دن یا اس سے زیادہ جو بھی ہے، اس میں اگر وہ شخص اپیئر نہیں ہوتا تو یہ سیکشن 7 یہ کہہ رہا ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ کم سے کم 6 ماہ جو ہے ایسی اٹیچمنٹ سے وہ اس سیکشن 7 کے تحت اگر کوئی نیچرل ڈکے کی چیزیں، جیسے میں نے آپ کو پیریشیبل آئٹمس وغیرہ بتایا، اور کورٹ یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس سے جو اس کا مالک ہے اس کو کوئی بینیفٹ ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی سیل کرنے کی کورٹ جو ہے وہ مجاز ہے۔ تو دس از یور 87 جو کہ اپنے آپ 88 جو کہ اپنے آپ کے اندر ایک پورا پروسیجر پرووائڈ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا جو سیکشن 89 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسی اٹیچمنٹ کے 2 سال کے اندر اندر جس شخص کو کورٹ بلا رہی تھی، جس کا اشتہار جاری کیا، جس کی اٹیچمنٹ پراپرٹی کی کر لی، اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 سال کے اندر اندر عدالت میں پیش ہو جاتا ہے اور ایک ریزنیبل کاز دے دیتا ہے کہ یا یہ جیسے ریزنیبل کاز یہ دے دے کہ جہاں پہ آپ پروکلیمیشن کر رہے تھے وہاں پہ تو میں آرڈنری ریزائڈ ہی نہیں کر رہا تھا، جس جگہ آپ ٹاؤن کے اندر کر رہے تھے وہاں پہ تو وہ ٹاؤن ہی میرا نہیں تھا، یا وہ کوئی ایسی ویلڈ ریزن دے دے کہ میں تو ابراڈ تھا اور مجھے تو اس مقدمے کا ہی نہیں پتہ تھا جس کے اندر پولیس اریسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس 2 سال کے اندر اندر اگر کورٹ کو وہ یہ سیٹسفائی کر دیتا ہے کہ اس کو نوٹس نہیں تھا تو اس صورت کے اندر
اگر تو جو کورٹ نے سیلنگ کر دی ہے کسی پیریشیبل آئٹم کی یا کسی اس کی ملکیت کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو نیٹ پروسیڈز ہیں، جو اس سے فائدہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کورٹ سیٹسفائی ہونے کے اوپر جتنے بھی ایکسپینسز ہوئے ہیں، جیسے ریسیور اپوائنٹ ہوا تھا، اس کو تنخواہ دی یا کوئی اور ملازم رکھنے پڑ گئے، تو 89 سیکشن یہ کہتا ہے کہ وہ سارے اخراجات اندر سے کاٹ کے جو اس کی بقیہ رقم ہے، اگر کورٹ سیٹسفائی ہوتی ہے تو اس شخص کو سیکشن 89 کے تحت وہ ریسٹور کر دے گی. سو دس از یور اٹیچمنٹ اینڈ ریسٹوریشن آف دی اٹیچڈ